अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। खान साहब भाई को जरा मुहतात रहना है, भाई किसी होर खेड चे, क्योंकि आपकी तरफ से अहम ऐलान करने से पहले उस भाई की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आ गया है, और वो ऐलान यकीनी तौर पर आपके लिए बल्कि आपकी जमात में मौजूद बहुत सारे लोगों के लिए एक ख़तरे की घंटी है। और ये भाई कोई और नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने एक तरफ तो इस बात का ऐलान किया कि जनाब इमरान खान साहब आज रैली के अख्ताम पर कोई बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, कोई बहुत ऐसा ऐलान करने वाले हैं जो सबको हिला के रख देगा। लेकिन उसके साथ ही ये जुमला अदा करने के बाद अगला जुमले में उन्होंने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसका इजहार कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब जो है मैं इस मरतबा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा और 30 अप्रैल को होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें मैं सूबाई असम्बली के एक नहीं 2 हलकों से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराऊंगा, और इलेक्शन जीतने की सूरत में यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देंगे वो। और इसके ऐलान के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के इस ऐलान ने यकीनी तौर पर PTI के 2 से 3 लोगों के जो ख्वाब हैं उनको भी तोड़ के रख दिया है। और जहाँ तक ख्वाब का ताल्लुक है तो मुझे एक और ख्वाब याद आ गया कि थोड़े दिन पहले एक ख्वाब देखा था किसी ने, जिसने इमरान खान के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी थी, क्योंकि सरबराही की भी एक लड़ाई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रही है, और उस लड़ाई के साथ साथ अगर ये CM शिप की लड़ाई भी सामने आ जाए तो फिर जो ख़तरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बढ़ेंगे। और जिस शख्सियत ने वो ख्वाब देखा था उसने इमरान खान को ये बताया था कि आपने पार्टी सरबराही के लिए जिस शख्सियत को गो हेड दिया है और उसने जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया है वो शख्सियत पार्टी सरबराही के लायक नहीं है, क्योंकि वो शख्सियत किसी और तरफ अपना रुझान रखती है और वो रुझानात आपके लिए ख़तरे की घंटी होंगे। फिर इमरान खान साहब की तरफ से उस शख्सियत यानी अपनी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी से पूछा गया कि जनाब अगर वो नहीं तो फिर तुसी मेरे बाद आके पार्टी की सरबराही कर लेना। तो इस पर उनका ये जवाब था कि ज़रा मैं इस्तिखारा कर लूँ, इस्तिखारे के बाद ही मैं कुछ आपको सिचुएशन के बारे में आगाह कर पाऊँगी। और फिर इस्तिखारे के बाद शाह महमूद कुरैशी के नाम के ऊपर तो लग गया क्रॉस, शाह महमूद कुरैशी पर तो लग गया काटा, उन पर तो लग गया रेड लाइन, और रेड लाइन के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की कम अज़ कम पार्टी सरबराही के हवाले से पता कट गया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और उस ख्वाब का यानी वो जो इस्तिखारे में भी ख्वाब ही आते हैं ना, तो उस ख्वाब के बारे में इमरान खान को ये बताया गया कि जनाब आपने अपने मुतबादल के लिए जिस भी शख्सियत का इंतखाब करना है उसका नाम भी एन से शुरू होना चाहिए और उसके साथ आपका खूनी रिश्ता होना चाहिए। यानी इमरान खान साहब के करीब, इमरान खान साहब के जो अहलो अयाल हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके बहन भाई हैं, उनमें से कोई ऐसा शख्स जिसका नाम एन से शुरू होगा वो इमरान खान के बाद पार्टी सरबराही के लिए कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप देखें तो इमरान खान की 4 बहनों में से 2 बहनें ऐसी हैं जिनका नाम एन से शुरू होता है, एक है अलीमा बाजी और दूसरी हैं उज़मा बाजी, और इन दोनों में ही जो खेल है वो शुरू होगा। और फिर ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि अलीमा बाजी की सुनी जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका में मुलाकातें भी करके आई हैं और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी अमेरिका के साथ अपने राब्ते ठीक कर लिए हैं, तो मुमकिन तौर पर वही पार्टी की सरबराही संभालेंगी, या वो जो एक मैनेजमेंट कमेटी टाइप को बनेगी उस मैनेजमेंट कमेटी में अलीमा खान बैठेंगी भी और अपने फैसले भी सादर करेंगी विद द कंसल्टेशन ऑफ पिंकी साहिबा, और उनसे हदायत और उनसे मशवरे लेकर, उनसे गाइडलाइंस लेकर ये मामला आगे बढ़ेगा। अब एक जानिब तो ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब ये जो कशमकश है ये जो पार्टी के अंदर जारी है, ये भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। कैसे, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन दूसरी जानिब भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा जो है अच्छी नहीं है इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी कोई एक अजीब सी खलबली सी मची हुई है। और 2 दिन पहले भी एक इजलास हुआ था, जिस इजलास के अंदर लंदन से नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पर शिरकत की थी। और आज जब ये वारंट गिरफ्तारी आए हैं इमरान खान साहब के, एक नहीं 2 अदालतों से, तो उसके बाद भी लंदन से नवाज शरीफ साहब की तरफ से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की गई है शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और मरीम नवाज़ साहिबा के साथ भी। और इस
ٹیلی فونک گفتگو میں مریم نواز صاحبہ کو اس بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ جناب ذرا تیز ہو جاؤ، ذرا تیز رفتاری سے کام کرو، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حمزہ شہباز بھی آج رات کو لندن سے جو ہے وہ لاہور آ رہے ہیں، اور لاہور آمد کے بعد حمزہ شہباز کو بھی 30 اپریل کے ہونے والے ممکنہ طور پر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پر حمزہ شہباز کو بھی کچھ اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی، البتہ وہ مریم نواز کے انڈر رہ کے یا ان کی رہنمائی کے اندر یا ان کی مشاورت کے ساتھ کچھ فیصلے کریں گے۔ اب یہاں پر بھی سچویشن ذرا تھوڑی سی گڑبڑ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ نون لیگ میں بھی یہ جو ایک اقتدار کی کشمکش ہے یہ جاری ہے اور کسی حد تک نظر بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ سعودی عربیہ میں گزاریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں گے، فی الحال اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بات خود لندن سے بتائی گئی ہے اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ آخری عشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں گے۔ اب سعودی عرب جانا اور آخری عشرہ گزارنا یہ اپنے اندر ایک جو ہے اشارہ رکھتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جب سعودی عربیہ نون لیگ آپس میں انٹریکشن میں آتے ہیں، رابطے میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، پیغامات کے تبادلے ہوتے ہیں، تبھی کوئی نہ کوئی یقین دہانی بھی ملتی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس حد تک معاشی دباؤ کا شکار ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر روز آنکھیں دکھاتا ہے، بلکہ اب تو دوبارہ یہ خبر میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کی تمام شرائط بھی ماننے کے باوجود ابھی تک سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہوا، جس پر حکومت پاکستان نے حکومت امریکہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ امریکی حکام سے اور خاص طور پر محکمہ خارجہ کے حکام سے بات کریں، ان سے کہیں کہ جناب پوچھو آئی ایم ایف والے گلوے سڈنل کی کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کی ہر ایک ہدایت کو، ہر ایک جو ان کی خواہش تھی اس کا احترام کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف ابھی بھی سٹاف لیول اگریمنٹ سے کترا رہا ہے، اور پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پچھلے ہفتے یہ معاہدہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کچھ شرائط آئیں، اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہوا، اس کے بعد پھر یہ تاثر ملا کہ جناب اس ویک میں جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے یہ ہو جائے گا، لیکن اب پھر یہ بات آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات کرنے چاہیے، یعنی یہ ڈوم اور جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ساری جگہوں پر بہت سارے معاملات میں ڈیڈ لاک موجود ہے، اور یہ قطع نظر اس بات کے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے ساتھ کیا ایشو چل رہا ہے، یہ انفیکٹ امریکہ اور ورسز پاکستان کا معاملہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں، چوری چھپے بھی ملاقاتیں ہیں، پس پردہ بھی ملاقاتیں ہیں، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ علیمہ صاحبہ کی بھی امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، فواد چودھری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر زمان پارک میں امریکی وفد کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر عمران خان اور امریکہ کے درمیان کچھ لائن سیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس لائن سیٹ ہونے کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان آئی ایم ایف معاہدے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، وہاں پر ہونے والے ڈیلے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کی معاشی مدد کرنی ہے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سعودی عرب کے شریف فیملی کے ساتھ جس طرح کے روابط رہے ہیں اور روابط ہے، اس کی موجودگی میں یہ بات بھی سیفلی کہی جا سکتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عربیہ جاتے ہیں تو وہاں پر پاکستان میں نواز شریف صاحب کی واپسی اور نواز شریف صاحب کو یہاں پر اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی گفت و شنید ہو سکتی ہے، اور سعودی حکومت اس کے اندر ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے گارنٹر کا رول پلے کر سکتی ہے، اور پھر اسی جو دورہ ہے جو آخری عشرہ رمضان کا نواز شریف صاحب نے سعودی عربیہ گزارنا ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ پاکستان میں یہ میک اینڈ بریک کی جو سچویشن ہے اس سے آگے بڑھا جائے گا، یہ سیاسی ہنگامہ خیزی کم ہوگی، زیادہ ہوگی، یا کسی نہ کسی طرف نکلے گی، یہ انہی دنوں کے اندر اس معاملے نے طے ہونا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ جو رسا کشی ہے اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی خواہش پر حماد اظہر صاحب نے پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور کے ایک صوبائی حلقے سے الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کی، کیونکہ اس سے پہلے وہ پنجاب کی سیاست کے اندر جو ہے وہ انٹری ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مرکز کے اندر ہی رول پلے کرنے
کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گفت و شنید کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی حماد اظہر صاحب کا نام لیا گیا تھا میئر لاہور کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کی حد تک عمران خان کا کانفیڈنس حماد اظہر صاحب جیت چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب اب یہ صوبائی انتخابات کی بات ہوتی ہے تو حماد اظہر صاحب کی طرف سے ٹکٹ کی جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا گیا تھا کہ جناب مجھے کنسیڈر کیا جائے. لیکن خود عمران خان صاحب نے ان کے لیے حلقہ بھی منتخب کیا اور ان کا نام بھی تجویز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب عمران خان صاحب کے فیوچر جو ان کے ہیں پلانز اس کے اندر کوئی امپورٹنٹ عہدے پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب پرویز الہی صاحب ہیں. پرویز الہی صاحب کے لیے عمران خان یہ بات خود بھی کہہ چکے ہیں سب سے بڑے ڈاکو کے علاوہ کہ انہوں نے ہم سے وفا نبھائی ہے, اب یہ ہماری باری ہے کہ ہم ان کے ساتھ وفا نبھائیں. اور وفا نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ نے ہمارے لیے اپنا اقتدار قربان کیا تھا, آپ نے اسمبلی کو تحلیل کیا تھا, لہٰذا اب اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ اسی عہدے پر واپس آئیں گے. اسی وجہ سے اسی طریقے سے تو وفا نبھائی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی وفا نہیں نبھائی جا سکتی. تیسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جنہوں نے اس مرتبہ جیل بھرو تحریک میں بھاگ جا کر سب سے پہلے ٹرک میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا گرفتاری دے دی اور انہوں نے کہا جناب میرے جو کارکن ہیں وہ جو ہے جیل میں جائیں اور میں جیل میں نہ جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے سینئر لیڈر ہی جیل میں جائے گا اور وہ لیڈر جیل میں جائے گا جس نے عمران خان کی نااہلی یا گرفتاری کی صورت میں پارٹی قیادت سنبھالنی ہے. تو میرا کارکنوں کے ساتھ انٹریکشن اور کارکنوں کو اس بات کا اظہار کرنا کہ جناب میں لیڈ فرام دی فرنٹ کرتا ہوں, عمران خان کی طرح نہیں ہوں کہ اندر بیٹھوں زمان پارک میں بیٹھوں گرفتاری کے لیے بلاؤں لیکن گرفتاری نہ دوں. میں وہ لیڈر ہوں جو گرفتاری کا نام سنتے ہی خود آ کے ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں مذاکرات کے لیے سی سی پی او آفس لے کے جا رہے ہیں, لیکن اب نہیں مجھے پتا کہ ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اور آخرکار ان کی جو بازیابی ہوتی ہے وہ اٹک جیل سے ہوتی ہے. اپنی اس قربانی کے عوض بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو چیف منسٹر کا عہدہ دیا جائے. اور ماضی میں بھی وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں سلمان نعیم صاحب کے ہاتھوں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے ان کو پی ٹی آئی نے ہروایا تھا صوبائی اسمبلی کا الیکشن تاکہ وہ جو ہے جو چیف منسٹر ہے وہ نہ بن سکے. اس مرتبہ بھی انہوں نے سلمان نعیم کے خلاف ہی الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صوبائی حلقے سے بھی ملتان کے ہی انہوں نے یہ جو الیکشن ہے وہ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنی انٹینشنز کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عمران خان کے سامنے رکھ دیا کہ جناب میرے علاوہ اس مرتبہ آپ کسی اور کو چیف منسٹر کے عہدے کے لیے کنسیڈر نہیں کر سکتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 30 اپریل کو الیکشنز ہوتے ہیں پنجاب میں تو ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف میں جس پر وہ پارٹی 3-4 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. کیونکہ حماد اظہر کا بھی اپنا ایک اب گروپ بن چکا ہے, فواد چودھری صاحب کا بھی اپنا ایک کلٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب بھی اپنے 10 MPs شو کر کے آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, یہ تمام لوگ موجود ہیں. اور اگر 30 اپریل کو واقعتاً الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان انتخابات کے نتیجے میں ممکنہ طور پر فرضی بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن جو اکتوبر میں ہونے ہیں جہاں پر نیشنل لیول کے الیکشن ہونے ہیں, قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں, جہاں پر جیتنے والے نے وزیر اعظم بننا ہے, تو پارٹی کے گروپوں میں تقسیم ہونے کی صورت میں کیا عمران خان صاحب پنجاب کی بازی جیت پائیں گے؟ یقینی طور پر نہیں. ایسی سچویشن جہاں پر پارٹی کے جو مین لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرنا نہ پسند کریں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے جو ہے وہ کترائیں, ایک دوسرے کو خونی نظر سے دیکھیں اور کہیں کہ جناب تیری وجہ تو میرا جڑا الیکشن ہے وہ ہار گیا, تمہاری وجہ سے میری جو سیٹ ہے وہ ہاتھ سے کھس گئی. تو اس نتیجے میں تو ایسی صورتحال میں تو جو ہے الیکشن نہیں لڑے جاتے. الیکشن لڑے جاتے ہیں مکمل ایک ٹیم ورک کے ساتھ, ایک واضح ایجنڈے کے ساتھ. عمران خان نو ڈاؤٹ پاپولر لیڈر ہے. عمران خان اگر الیکشن لڑیں گے, کسی بھی پنجاب کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے تو ان کے جیتنے کے خاصے امکانات ہیں, اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب کے تمام نیشنل اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑیں اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائیں. ممکن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو بہت سارے امیدواروں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا اور مختلف گروپس کے امیدواروں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. کسی جگہ پر شاہ محمود قریشی کے گروپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا, کسی جگہ پر فواد چودھری کے, کسی جگہ پر حماد اظہر کے, کسی جگہ پر چودھری پرویز الہی کے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لیڈرز ہیں جن کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. یہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہوگی. اور ایسی صورت میں جب یہاں پر چیف منسٹر بنا ہوگا اور چیف منسٹر بننے کے
بعد جو باقی لوگ ہیں وہ ناراض ہوں گے، چاہے وہ عثمان بزدار کو واپس لے آئیں عمران خان، لیکن اس کے نتیجے میں تمام لوگ ایک دوسرے سے کترائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے مسند اقتدار جو مرکز میں ہے، جو مرکزی تخت ہے، اس پر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ کچھ اس طرح کا سین ڈیولپ ہو جائے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہی ملتوی ہو جائے، تب ہی ان کی جان چھوٹے گی، تبھی وہ لوگوں کو کسی نہ کسی گولی کے، کسی نہ کسی لارے کے چکر میں آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو ان کی اس گیم کو مکمل طور پر ہی الٹا دیتے ہیں، مکمل طور پر ان کی ساری گیم پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے پارٹی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے پہلے ملتان میں اپنے فقید المثال استقبال کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو یا جیل چلے جاتے ہیں تو میں سنبھالوں گا پارٹی، میں پارٹی کی سربراہی کروں گا، جس سے باقی جو لیڈر تھے جو سربراہی کی ریس میں تھے ان کو آگ لگ گئی اور پرویز خٹک بھاگم بھاگ لاہور بھی آگے، بلکہ یہاں پر جو اجلاس ہوا وہاں پر پرویز خٹک اور کچھ اور لوگوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان پر شدید ترین ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی جو خواب میں نے آپ کو سنایا، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عین آنے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب بطور پارٹی سربراہی مائنس ہو جاتے ہیں، یا وہ بطور مشیر اعلیٰ فرائض سر انجام دیں گے بنسبت اس کے کہ وہ پارٹی سربراہ ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا کارڈ کھیل دیا، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑوں گا۔ اب صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا مطلب انہوں نے ایم پی اے بننا تو نہیں ہے، ان کا مقصد تو چیف منسٹر بننا ہے۔ اب چیف منسٹر کے لیے شاہ محمود قریشی اگر دونوں حلقوں میں سے کسی ایک حلقے سے الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہی ہوگا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور شاہ محمود قریشی نے یہ بات بڑے واضح انداز میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ جناب میں آ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کون چیف منسٹر ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ اب عمران خان کا بات ہے۔ میں نے اپنی جو کریڈینشلز ہیں وہ دے بھی دیے ہیں، اسٹیبلش بھی کر دیے ہیں، اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ بھی رہا ہوں۔ فیصلہ اب عمران خان نے کرنا ہے، یعنی انہوں نے عمران خان کے کان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جناب ذرا ہن دھیان نال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا اعلان کیا ہوگا کیا نہیں، کیونکہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک عمران خان صاحب داتا دربار سے بہت دور ہے، اس وقت تقریباً 8 بجنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کم از کم اور ان کو گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا، وہ تقریباً 10 بجے کے قریب، 9:30 10 بجے کے قریب داتا دربار پہ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد وہ اہم اعلان کریں گے، اور اس کے بعد اگلا سین شروع ہوگا عمران خان کے وارنٹس کی تعمیل کا۔ لیکن اس سے پہلے یہ شاہ محمود قریشی نے یقینی طور پر ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اور عمران خان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، اور ان کو اس مشکل صورتحال کا ادراک بھی ہے، ورنہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہ آتی ایک سوال کے جواب میں کہ جناب چیف منسٹر کون ہوگا، تو عمران خان کہیں یہ سوال ابھی مجھ سے نہ پوچھیں ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن کے بارے میں عمران خان کو اندازہ ہے، اور یہ جو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے مجھے بے شک 2 دن کے لیے اندر لے جائے، یہاں پر جو اس کے بعد طوفان بدتمیزی مچے گا اس کی آڑ میں حکومت کو موقع مل جائے گا انتخابات کو ملتوی کرانے کا، اور مجھے بھی اپنی سکن سیو کرنے کا، لیکن اپنے بیانیے پر اپنے موقف پر رہتے ہوئے موقع ملے گا، اور اس کو میں اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکوں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان کو یہ موقع دیتی ہے یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔